बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और हम सारी टीम पैगाम टेलीविज़न की आज अपना ये प्रोग्राम ट्रिब्यूट करते हैं पाकिस्तान आर्मी के नाम, अपनी फोर्सेस के नाम, पाक फ़ौज के नाम। और सारे प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस भी करेंगे और कुछ अपने बारे में सोचेंगे कि एज ए नेशन व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली और हमारी फोर्सेस क्या कर रही हैं। आगाज़ है, आगाज़ में मैं पहले अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी अहमद यार हक्कानी साहब, मारूफ कारी हैं और जाना पहचाना नाम है, इनको वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ जाना पहचाना नाम मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, मारूफ स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, एक अरसे से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आप भी खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर आज जिम्मेदारियां हैं कुछ फ़ौज के हवाले से हमने बात करनी है। अपनी पाक फ़ौज जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, उससे कुछ थोड़ी सी मैं तमहीद दूंगा, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। लें जी, चंद अशार हैं जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ अपनी पाक फ़ौज के नाम। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। हम हैं जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो रेशमो कम ख्वाब से नाजुक तर हैं, हम हैं जो आहनो फौलाद से टकराते हैं, हम हैं जो गैरतो नामूस पर कट सकते हैं, हम हैं जो अपनी शराफत की कसम खाते हैं। हमने रौंदा है बेआबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। These kind words are for my पाक आर्मी आर्म्ड फोर्सेस। और कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वतन अज़ीज़ के दिफा, सलामती, अमन और ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम अपने नर्म व नाजुक ठंडे गर्म बिस्तरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होते हैं, तो यही हमारे जवान हैं पाक फ़ौज के जो सरहदों पे हिफाजत पे मामूर होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिनके घर से कोई आर्म्ड फोर्सेस का जवान, और कई ऐसे ख़ानदान हैं वो सर्व करते हुए नेशन के लिए जाम शहादत नोश कर चुके हैं। यही वो जवान हैं जो हमारी राहत और आराम का सबब है। यही वो जवान हैं जब कोई तूफ़ान आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए, तो फिर ये सबसे पहले आगे मौजूद होते हैं। ये अपनी जानों की परवाह नहीं करते, ये अपने ख़ानदानों को छोड़ के आते हैं। कारगिल का महाज हो, चागी का मकाम हो, या कोई भी सरहद पे पहरा देने और अपनी नेशन को सर्व करने का काम हो, तो सर धड़ जान ख़ानदान सबकी बाजी लगाने से ये चूकते नहीं हैं। ये हैं आपके और मेरे पाक फ़ौज के जवान, ये हैं आर्म्ड फोर्सेस के जवान, ये हैं पाकिस्तान के सपूत। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी था। इनको सलाम पेश करता हूँ मैं, इनको सलाम पेश करता है पैगाम टेलीविज़न, इनको सलाम पेश करता है सुबह वतन का पूरा स्टाफ और मेरी पूरी टीम, और ये नाचीज़ सलाम पेश करता है। अभी मैं आपसे चंद दिनों पीछे जो हालात रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना मुनासिब समझूंगा। रिपोर्ट्स हैं एक दो, मैं पहले लाहौर के हवाले से बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम चलेंगे एक आधे और शहर और आपको उसकी सूरत हाल बताएंगे कि हमने क्या खोया है इन दिनों में और क्या किया है हमने। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में पुलिस की 26 गाड़ियों को जलाया और तोड़ा गया, जबकि पुलिस की 2 इमारात में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव भी किया गया। लाहौर में 7 सरकारी इमारात में बुरी तरह तोड़ फोड़ करके नुकसान पहुंचाया गया। 10 निजी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को दौरान एहतजाज नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 3 शहरी झड़पों के दौरान जान की बाजी हार गए, जबकि एहतजाज के दौरान 8 शहरी जख्मी हुए। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत 231 अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं और इस वक्त एहतजाज और सड़कों की बंदिश की कोई सूरत हाल नहीं है।
شہر بھر میں یا پاکستان بھر میں، جبکہ 6 سرکاری گاڑیاں بھی مظاہرین نے دوران احتجاج نظر آتش کی ہیں۔ پشاور لیے چلوں آپ کو۔ 32 مقامات پر احتجاج سے عسکری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جو کہ رات 2:30 بجے تک جاری رہا۔ یہ ہم نے کیا ہے، یہ آپ نے اور میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد 10 مئی کو پشاور کے 40 مقامات پر توڑ پھوڑ کی۔ تقریباً 3 بجے پاکستان ریڈیو اسٹیشن کو نظر آتش کیا گیا، جبکہ 8 بجے الیکشن کمیشن آفس پر دھاوا بولا گیا اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا۔ سن لیجئے، یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ اس احتجاج میں پولیس کے 17 جوان اور 60 شہری زخمی ہوئے، جبکہ 4 شہری جاں بحق ہوئے۔ یہ احتجاج رات کو 3 بجے تک جاری رہا۔ خیبر پختونخوا میں 11 مئی کو 10 بجے خیبر سے تورخم روڈ کو، بنو ڈی آئی خان روڈ کو اور وانا سے ٹانک روڈ پر 15 احتجاجی مظاہروں میں تمام راستوں کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ انڈس ہائی وے کو بھی بند کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چک درہ موٹر وے ٹول پلازا کو مکمل آگ لگا دی گئی۔ چک درہ فورٹ مین گیٹ کو توڑا گیا، وہاں پر موجود سرکاری گاڑیوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ فورٹ کے احاطے میں ہوائی فائرنگ کی گئی، نتیجے میں 5 سے 6 عام شہری اور 1 فوجی سپاہی زخمی ہوا۔ تیمر گرہ پر دیر سکاؤٹس کے ہیڈ کوارٹر پر پتھراؤ شروع کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 پولیس والے شدید زخمی ہوئے۔ رات 10 بجے ایف سی پبلک سکول کو نظر آتش کر دیا اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کر دیا گیا۔ میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، بہت سی ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے جب ٹاپک آف دا ڈے کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے، جیسے تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے سوالات کو شامل کیا جاتا ہے۔ آج سوال چونکہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، آپ نے بہت سارا سوال کا مواد چھوڑ دیا ہمارے سوشل میڈیا پہ، ہم سے بار بار پوچھا کہ حج بدل کے حوالے سے مزید ہمیں رہنمائی چاہیے، تو اس کو میں کنٹینیو کروں گا۔ اور آج کی بات، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ فوج کو خراج تحسین، سرکاری املاک کے نقصان کی مذمت، یہ دونوں چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور آج سیگمنٹ ہے جادو جنات کے حوالے سے، تو اس کے سوالوں کے جواب آپ کو دیے جائیں گے۔ پروگرام غور سے دیکھیے گا، اس کی ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ جو ٹاپک میں نے آج آپ کو بتایا ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کے لیے قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ گزارش یہ کروں گا قاری صاحب آپ سے، ہمیں آپ تلاوت قرآن کریم سے فیض یاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ يوم نطوي السماء
وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا سبحان اللہ سبحان اللہ وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سبحان اللہ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے خوبصورت انداز ہے آپ کا اور آپ کے پاس جو مختلف انداز ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے جب آپ ادا کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت ایک فیل آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے بڑی صاحب سرور لے لیا ہم نے ماشاءاللہ رحمتیں برکتیں سمیٹ لی الحمدللہ تو اب آپ سے گزارش ہے کہ آج کا وظیفہ بھی بتائیے پلیز جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد نظامی بھائی ابھی ہم حج بدل کی بات کریں گے جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی کیے تو حج کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو یہ جو حاجی صاحب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کو اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں اس کا فضل و کرم ملنا شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ سفر بھی بہت مبارک ہے اور جس جگہ جا رہا ہے وہ بھی بہت مبارک ہے ماشاءاللہ اور وہ جس بستی میں جا رہا ہے وہ بستی کائنات کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بستی ہے لینے کیا جا رہا ہے اپنے رب کو منانے جا رہا ہے راضی کرنے جا رہا ہے کہ مالک تیرا یہ مجرم یہ فراری آ گیا ہے بھاگا ہوا تھا آ گیا ہے حاضر ہو گیا ہے معاف کر دے اللہ تو اس باب برکت سفر میں اس کو کیا کرنا چاہیے وہی آج کا وظیفہ ہے وہی عمل ہے جو ہم ناظرین کو بتانے لگے ماشاءاللہ کہ جب آپ کسی نیک سفر پر ہوں تو آپ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیں جب بندہ تھکا ہوتا ہے نا تھکاوٹ سے چور کئی گھنٹے کی فلائٹ پھر ایئرپورٹ کے معاملات پھر ہوٹل تک پہنچنے کے معاملات تھکا چور اس سفر کے اندر اور پھر جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک میرے مالک میں حاضر ہو گیا ہوں تو اس مالک کو بھی بڑے وہ تو ارحم الراحمین ہے وہ بندہ دیکھتا کہ میرا بندہ تھکاوٹ سے چور اور پھر بھی تعلق جوڑ رہا ہے اس موقع پر اس کو دعا کرنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن کہ 3 دعائیں ہیں وہ پکی قبول ہو جاتی ہیں شک ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہو جاتی ہیں فرمایا دعوت المظلوم مظلوم آدمی جب بے کس بے سہارا جب وہ سمجھتا کہ ساری کائنات میرے خلاف ہے میرے ساتھ دینے والا کوئی نہیں اس وقت وہ جو دل کی ٹیسیں وہ اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے نا وہ ضرور قبول ہو جاتی ہیں اور اوپر سے وعدہ کیا جاتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ کہ میرے بندے گھبرانا نہیں
تیرے لیے مدد تو ہم ضرور کریں گے، اگرچہ کچھ تھوڑا سا وقت تیرے حساب سے ہو جائے، اس کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا سی تاخیر ہو جائے تو ہو جائے، لیکن تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دوسرے نمبر فرمایا دعوت المسافر، مسافر آدمی اپنے اس نیک سفر میں جو دعا کرے گا اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ تو حجاج کرام جو جا ہی رہے اس لیے کہ دعائیں کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، تو ان کو اپنے سفر میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تلبیہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہیں، اور چپکے سے درود شریف پڑھ کے تو پھر دعائیں کرتے رہیں۔ یعنی جہاز بھرا ہوا ہے، حاجی جا رہے ہیں، کون کیا مانگ رہا ہے اپنے رب سے کسی کو بھی پتہ نہیں، تو اس موقع پر چپکے سے اپنے لیے وہ درینہ خواہشات جو نہیں پوری ہوئیں عزیز و اقارب کے لیے، اور میرے اور آپ جیسے جس رس جاتے ہوئے کہا تھا جی سب دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کر دیں، تو یہ موقع ہے کہ اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ، والد ناراض ہو کر غصے میں اپنے بیٹے کو بد دعا دے بیٹھے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو والد کی دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ غصے میں ناراضگی کی وجہ سے بد دعا دے دے تو وہ بھی بہت قبول ہوتی ہے۔ نظام صاحب، اللہ اکبر، کچھ دن پہلے ایک بزرگ باپ میرے پاس بڑے رنجیدہ حالت میں نماز کے بعد کہتے ہیں 2 منٹ چاہیے، میں نے کہا جی، آنکھوں میں آنسو، بہت دلگیر ہو کر کہتے ہیں بیٹوں کے ہاتھوں میں بہت تنگ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے ان کو بد دعائیں بہت دی ہیں۔ اچھا، باپ کو خود تکلیف ہو رہی تکلیف ہے، اذیت محسوس کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو وہ میرے نافرمان، بات نہیں مانتے، بہت بزنس تھا، بہت کاروبار تھا، زیرو پر لے آئے ہیں، لیکن مجھ سے جو غلطی ہوئی کہ میں نے ان کو بد دعائیں بہت دی ہیں، اب ہم زیرو پر بیٹھے ہیں لیکن کہنا ابھی بھی نہیں مانتے، میں کیا کروں، اور ساتھ آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو آپ نے یہ غلطی کی نا کہ اولاد کو بد دعا تو دینی نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اور اب اگر بد دعائیں دے بیٹھے ہیں اور آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لگ بھی گئی ہیں، تو آپ اتنی ہی دعائیں بھی کریں نا۔ اللہ، اب سحری کے ٹائم اٹھ کر انہی بچوں کے لیے دعائیں بھی کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں، فرما برداری کے لیے دعائیں کریں، تو ان کو ایسے نہیں جیسے تسلی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے انہوں نے باقاعدہ فون کیا، کہتے میں نے آپ کو واٹس ایپ پر ایک میسج بھیجا، وہ سنا ہے، میں نے کہا میں نے سن نہیں سکا، کہنے لگے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک میسج کیا تھا، میں نے کہا خیریت، کہنے لگے وہ جو آپ نے مجھے طریقہ بتایا نا وہ میں نے شروع کیا ہے اور مثبت تبدیلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بیٹے کہنا ماننا شروع ہو گئے ہیں، دلچسپی لینا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ کاروبار کر رہے ہیں، اور میں پرسکون ہوں کہ میں اب ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور کام وہ کر رہے ہیں۔ تو والد کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس دوران آپ نے پوچھا تو اماں کدھر گئی؟ سر نوبت ہی نہیں آ رہی ہے، باتیں آپ ایسی بتا رہے ہیں کہ بندہ ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اماں کا حق تو والد سے بھی زیادہ ہے، جی، تو اماں کی دعائیں تو اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی دکھی ماں نے بہت تکلیف کی حالت میں کسی اولاد کو بد دعا دے دی تو سمجھ لیں قبول وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ، تو اس لیے والدین کی دعائیں لینی چاہیے، بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، اور حاجی حضرات جو سفر میں ہیں وہ جی بھر کر دعائیں کریں، اور مظلوم کی آہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا آمین۔ اچھا بڑی صاحب، میں بڑی دیر سے نا ایک جملہ روک کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے آغاز میں کہا آپ اور میں جیسے حج پہ جا رہے ہیں، اتنی خوبصورت فیل آئی نا مجھے، اللہ آپ کی زبان مبارک کر دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں موقع عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ لے سر، حج بدل کے حوالے سے ہی ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں، بہت سے سوال رہ گئے تھے اور کچھ مزید نئے آ گئے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے نا، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پہلے پریویس پروگرام میں، ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی یاد ہوگا، ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، قاری صاحب چلے جائیں، میں چلا جاؤں، ہمارے کوئی ٹیم ممبر چلے جائیں، تو یہ اللہ کے کام ہے۔ جی بالکل، اللہ قبول کر لے اس جب کو، وہ قبول کرے گا، توفیق دے گا، موقع دے گا، تبھی جائیں گے، وگرنہ انشاءاللہ۔ لوگوں کے پاس جانے کے لیے وسائل کی کمی نہیں ہے۔ جی، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس مال ختم ہو گیا ہے؟ اس وقت کوٹے جتنا کوٹا تھا اتنی درخواستیں بھی نہیں آئیں، جی، تو کیا ہمارے پاس دولت ختم ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اوپر سے قبولیت جس کی ہوگی وہی جائے گا، دوسرا نہیں جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ نامی صاحب، جس کی اوپر سے قبولیت ہو وہی کرتا ہے۔ ایک دفعہ ہم مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے ایک ٹیکسی والے کے ساتھ آئے،
تو وہ اتفاق سے مکہ کا رہائشی تھا. تو ہم نے کہا جی ہمیں یہاں اتار کے اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے گھر جاؤں گا. بھئی آپ بھی عمرہ کر لو. کہتا ہے 22 سال سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہیں کیا عمرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی مکہ میں رہنے والا 22 سال سے اس سعادت سے محروم ہے. اللہ نے نہیں بلایا. تو نہیں بلایا، تو نہیں بلایا. تو اس لیے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بلا لے. آمین 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 یا رب العالمین. ویسے ذرا بتا دینا چپکے سے کوئی میسج تو نہیں آیا آپ کو کہ ذرا مفتی صاحب آیا تیاری تو پکڑیں؟ انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ. اور قاری صاحب آپ بھی بتائیں نا ذرا. آپ تو بلکہ بھی حالیہ ہو کے آئے ہیں تو چپکے سے میسج آ جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں. نہیں ہم بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ. جی لیں سر سوال شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں میرے والد صاحب گزشتہ سال وفات پا گئے. انا للہ و انا انا الیہ للہ راجعون. و انا الیہ راجعون. اور وہ اس سال حج کا ارادہ رکھتے تھے تو کیا ان کی طرف سے کسی اور کو حج کے لیے بھیجا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ لازم ہے کہ کوئی رشتہ دار ہی ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے؟ نیز یہ بھی بتلائیے کہ حج میں کی جانے والی قربانی کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ قربانی میرے والد صاحب کا نام لے کر ان کی طرف سے کی جائے یا پھر جس سے حج بدل کے لیے بھیجا جائے اس کے نام سے ہوگی؟ ہاں جی، کل بھی ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خوبصورت فرامین اس سلسلے میں پیش کیے تھے. ایک نیا فرمان اور پیش کر دیتے ہیں. ایک صحابیہ آئیں اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی والدہ کی خدمت کے لیے ایک لونڈی ان کو گفٹ کی تھی. اب والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ لونڈی وراثت میں مجھے واپس پھر مل گئی ہے. جی. تو آپ نے فرمایا تجھے اور کیا چاہیے کہ وہ جو گفٹ دیا تو اس کا ثواب بھی ملا اور وہ جو خادمہ دی تھی وہ تمہیں واپس بھی مل گئی، تو 2 in 1 نہیں ہو گیا تیرے لیے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میری والدہ کے کچھ فرضی روزے رہتے ہیں تو کیا میں وہ والدہ کی طرف سے ادا کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے وہ جتنے رہ گئے ہیں تم رکھ دو. پھر کہنے لگے جی میری والدہ نے حج بھی نہیں کیا تھا، ان کا حج بھی رہتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا حجی عنہا، والدہ کی طرف سے حج بھی کرو. تو جو بھائی نے پوچھا نا جی کہ کوئی رشتہ دار ہی کرے یا کسی سے بھی کرایا جا سکتا ہے، رشتہ دار اور خاص طور پر اولاد کرے والدین کے لیے یا والدین کریں اپنی اولاد کے لیے یا بہن بھائی ایک دوسرے کی طرف سے کریں، تو ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو خلوص، جو محبت، جو چاہت، جو تڑپ لے کر یہ جائیں گے وہ شخص کہاں سے لائے گا یہ تڑپ جس کو آپ صرف آنے جانے کا خرچہ دے رہے ہیں؟ دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اس طرح. وہ تڑپ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہو سکتی. تو اگر یہ خود جائیں، بیٹا جائے، بہن جائے، بھائی جائے، بیٹی جائے، بیوی چلی جائے، تو جس تڑپ اور لگن سے یہ اس کے لیے دعائیں کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ سب سے بہتر اور اولا ہے. البتہ اگر یہ لوگ نہیں جا پا رہے جی. تو کسی بھی شخص کو بھیج کے تو یہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر مسئلہ تھا کہ قربانی کس کی طرف سے ہوگی؟ بھائی حج جن کی طرف سے ہو رہا ہے قربانی بھی ان کی طرف سے ہوگی. جی. تو حج کی 3 قسمیں ہیں. حج افراد جس میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ ساتھ شامل نہیں ہوتا، اس میں قربانی نہیں ہے. حج تمتع اور حج قران. حج قران کے لیے ضروری ہے کہ قربانی آپ اپنے علاقے سے ساتھ لے کر جائیں گے اور حج تمتع میں قربانی آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں. تو اگر تو جانے والا حج قران یا حج تمتع کی نیت کر کے جا رہا ہے ان بزرگوں کی طرف سے، تو پھر تو وہ قربانی بھی کرے گا اور قربانی بزرگوں کی طرف سے ہوگی اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر نیت پہلے سے کر لی ہے یہاں سے جی. کہ اللہم لبیک ان فلان، اللہ فلان شخص کی طرف سے میں حج کے لیے آ رہا ہوں، تو بس سارے عمل اسی کے لیے ہیں. تو پھر نام لینے کی دوبارہ قربانی کے وقت ضروری نہیں ہے، وہ سب طے ہے. اور اگر لے بھی لے کہ اللہ یہ قربانی میں فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیں سر اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. کیا حج بدل کرنے والے شخص کے لیے کھانے پینے، سفری اور دیگر اخراجات کے علاوہ اپنی محنت کے بدلے میں بھی پیسے لینے جائز ہیں کہ نہیں؟ یہ کیا بات ہے بڑی صاحب؟ اب دیکھیں نا، ہم نے ہر صحیح چیز کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنا اپنا طریقہ کار بنا لیا ہے. حج بدل کی سہولت دی شریعت نے کہ آپ کا کوئی بزرگ نہیں جا سکتا آپ چلے جائیں، آپ کا کوئی بہن بھائی بیمار ہے نہیں جا سکتا تو آپ چلے جائیں. شریعت نے اجازت دی، رخصت دی اور ہم نے اس کو بنا لیا بزنس. جیسے کل پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ کمپنیاں آ گئی ہیں جی جو باقاعدہ یہ کروا رہی ہیں. تو اب وہ کمپنی ظاہر ہے انہوں نے اپنا پرافٹ بھی رکھنا ہے، اپنے اخراجات بھی نکالنے ہیں، اور جس بندے کو وہ بھیجیں گے اس کا ٹکٹ، اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، تو پھر بزنس ہے. تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے.
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مسلمان کے لیے خیر خواہی کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ بغیر معاوضے کے کریں، اور اگر آپ یہ کام کر ہی اس نیت سے رہیں کہ میں نے ان سے معاوضہ لینا ہے، بزنس ہے میرا، تو پھر یہ ویسے ہی حرام ہے، اللہ پھر یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس عبادت کو بزنس بنائیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ مسلمان بھائی کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو آپ اپنے خرچ پر جائیں، اور اگر آپ ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں، اور آپ کو وہ بھائی کہہ رہا ہے جی میرے والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے آپ حج کر آئیں، اور وہ آپ کو سفر کا ٹکٹ اور وہاں ہوٹل کی رہائش اور کھانے پینے کے لیے اخراجات دے دیتے ہیں، تو الحمدللہ اتنا سا آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے پلس پرافٹ بھی دیں، 4000 ریال 5000 ریال آپ کا حج کا خرچہ ہے اور 3000 ریال تو میں ساتھ بھی لوں گا، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا بھٹی صاحب، ویسے تو اس سوال نے مجھے کافی چونکا دیا ہے، کیونکہ معاشرے کا حصہ ہے تو ڈیفینیٹلی یہ حقیقت ہوگی، اس لیے پوچھا گیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں اور بھی آ جاتی، کیا ایز اے مسلم ہمیں یہ گوارا کرے گا کہ ہم ایک تو اللہ کا گھر بھی دیکھ لیں، کسی کے پیسے سے کوئی ہمیں بھیج رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، دوسرا ہم اس پہ جانے کے، اس گھر کو دیکھنے کے، وہاں کی زیارات کرنے کے، عبادات کرنے کے پیسے لے لیں، فیس لے لیں، یہ کیا بات ہے یہ؟ اچھا اس میں ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا، جا نہیں سکتا، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، کسی نے اس کو چوائس کیا کہ یہ شخص جائے گا، لیکن وہ دہاڑی دار ہے، جیسے وہ ڈیلی کماتا ہے، ڈیلی اپنی فیملی کو کھلاتا ہے، تو وہ کہے کہ ان 40 دنوں کا میرے گھر کا جو خرچ ہے ہاں یہ تو تعاون یہ ہے ہو نا، سکتی ہے بات؟ یہ تو تعاون کی ایک شکل ہوگی نا، اوکے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو جتنے دن ادھر رہوں گا میرے گھر کا کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، تمہارے گھر کا راشن وغیرہ بھی ہم دے دیتے ہیں، یہ معقول بات ہے، یہ تو معقول بات ہے اس بندے کے لیے جو حاجت مند ہے، جی، اور جو ماشاءاللہ خود سے مالدار بھی ہے اور خود جا بھی سکتا ہے اور بلا معاوضہ کر بھی سکتا ہے، اور وہ اس کو بزنس کے طور پر لے۔ یہ another way، آپ یہ ایک اور بات کر رہے ہیں، یہ بھی سوچ طلب ہے، یعنی میں عبادت بھی کروں اور اس کا معاوضہ لوں، میں صاحب حیثیت بھی ہوں اور میں عبادت کر کے اس کے پیسے لوں، یہ غلط ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو بلا معاوضہ کرنا چاہیے، ٹھیک، اور یہ اپنے لیے سعادت سمجھے کہ وہ بیت اللہ جا رہا ہے، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت کرے گا، وہاں دعائیں کرے گا، وہاں نفل پڑھے گا، تلاوت، اتنے مواقع اس کو مل رہے ہیں اللہ کا قرب حاصل کریں، وہ یہ اس کو غنیمت سمجھے کہ یہ مجھے اتنا بڑا موقع مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بیچارہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور بھیجنے والے بھی کہتے ہیں نہیں بھیجنا بھی تمہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کی ضروریات کے مطابق اس کو دے دیا جائے، ٹھیک، اور لیکن وہ طے نہیں کرے، بزنس نہیں بنائے۔ اور ویسے بھی بھٹی صاحب اس سے بڑی کسی مسلمان کی زندگی میں کیا سعادت ہوگی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھنے جائے، نبی مکرم آپ کے میرے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھنے جائے اور وہ پیسے مانگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سال ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک بوڑھی اماں جو گھروں میں کام کر جی ایگزیکٹلی تو یہ تڑپ دیکھ لینا، جی جی، کسی ایسے بندے کو بھیجیں جو تڑپ رہا ہو اور واقعی وہاں جا کر عبادت کرے، اور جو صرف سیر سپاٹے پہ جا رہا ہے اس کو تو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تڑپ تو ہم بھی رہے ہیں ویسے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور موقع عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور جائیں گے۔ جی اگلا کویسچن ہے، اگر کوئی مکہ کا رہائشی کسی غیر ملکی شخص کی طرف سے حج بدل کرے تو اس پر بھی طواف وداع اور حج تمتع کی قربانی دینا لازم ہے؟ جی اچھا، پہلی بات تو ہم یہ پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ حج تمتع کے اندر حاجی نے قربانی کرنی ہوتی ہے اور حج قران میں بھی قربانی کرنی ہوتی ہے، لیکن مکے والوں کو اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ ان کے لیے طواف وداع بھی نہیں اور قربانی بھی نہیں ہے، وہ قربانی کے بغیر ہی حج کر سکتے ہیں۔ اور طواف وداع کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ بیت اللہ سے اپنی تڑپ پوری کر کے اللہ کو راضی کر کے واپس جا رہے ہیں تو جاتے جاتے آخری ملاقات پھر کر کے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حج کے بعد لوگ حاجی حضرات اپنے اپنے علاقوں کو جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا ينفرن احدکم حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، کوئی بندہ روانہ نہ ہو اس سے پہلے کہ وہ طواف کر لے، بیت اللہ کی زیارت کر کے تو پھر گھروں کو جائے۔ اب اگر اس شخص نے جو مکے میں رہ رہا ہے ہی مکے میں، اس نے رہنا بھی مکے میں ہی ہے، تو پھر یہ حج بدل کرنے کے بعد اس کو طواف وداع کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ اور اگر اس نے اس حج کے بعد کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا، عارضی طور پر رہائش مکے میں تھی اور اب وہ چھٹیاں گزارنے مثلا پاکستان آ رہا ہے، تو پھر اس کو طواف وداع کرنا پڑے گا۔
اور یہ جو قربانی ہے جی اگر یہ اس حاجی صاحب جن کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے حج تمتع کی نیت اس نے کی ہے, حج قران کی نیت کی ہے, تو پھر ساتھ قربانی بھی کرے گا. اگر یہ اپنا کر رہا ہوتا تو قربانی کی ضرورت نہیں تھی. تو چونکہ یہ حج کر رہا ہے اس شخص کی طرف سے جو مکے کا رہائشی نہیں ہے, تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ اگر حج تمتع کر رہا ہے یا حج قران کر رہا ہے تو پھر قربانی بھی کرنی پڑے گی. اور اگر حج افراد حج مفرد کر رہا ہے تو پھر قربانی کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میں اگر کسی کی طرف سے حج بدل کرنے لگوں تو کیا یہ شرط ہے کہ احرام باندھتے وقت اس کا نام لیا جائے؟ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے جو چیزیں کہ یہ حج فلاں کی طرف سے ہے, نیز یہ کہ نیت حج کر چکنے کے بعد کیا ہر رکن کی ادائیگی کے وقت بھی اس کی طرف سے نیت کرنا ہوگی یا صرف پہلی نیت ہی کافی ہوگی؟ اللہ اکبر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے لیے جا رہے ہیں, صحابہ بھی جا رہے ہیں, تو آپ نے سنا کہ آپ کے کانوں میں بات آئی, ایک شخص کہہ رہا تھا لبیک اللہم عن شبرما, اے اللہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں. جی. تو آپ نے اس کو بلایا, فرمایا کہ شبرما کون ہے؟ کہنے لگے جی میرا کزن, میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہے. تو آپ نے فرمایا حججت عن نفسک, اپنا حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی میں نے پہلے اپنا تو نہیں کیا ہوا. تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو اور اس کے بعد شبرما کی طرف سے کرو. تو اس فرمان نبی سے, اس واقعے سے ہمیں یہ کیا سبق ملا کہ جس کی طرف سے آپ حج کرنے جا رہے ہیں اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے نیت کرتے وقت. حج واحد عبادت ہے جس کی نیت الفاظ میں ہے, لبیک اللہم عن فلان. اگر نام لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں, اور اگر دل میں تو موجود ہے نیت کہ میں فلاں کی طرف سے جا رہا ہوں, اور صرف زبان سے یہی کہہ دے لبیک اللہم حجن, اللہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں, تو بھی کافی ہے. باقی رہ گیا کہ ہر رکن کی ادائیگی میں نہیں بھائی, وہ نیت جو پہلے دن آپ نے کر لی میقات سے وہ اینڈ تک اکیلی کافی ہے. تمام ارکان وہ حج ہی کے ہیں, اور حج کی نیت آپ کر کے میقات سے چلے تھے, لہذا سب میں وہ موجود ہے. اچھا سر, ویسے تو اس ٹاپک کے ساتھ نہیں ہے لیکن نیت پہ بات آ رہی ہے, تو نیت زبان سے بولنا تو ضروری ہی نہیں ہے. ہاں لیکن یہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بولی, جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ کرنا تو ہے. یہ ہے مسلمان. ٹھیک ہے کہ جہاں آپ کا جو فعل جو سیرت ہمارے سامنے آئی ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں. تو حج کے موقع پر آپ نے لفظوں میں نیت کر کے سنائی صحابہ کو لبیک اللہم حجن, تو صحابہ نے یہ الفاظ سن کے اسی طرح نیت کی. تو باقی کسی عبادت میں اس طرح زبان سے لفظ ادا نہیں کیے تو وہاں دل کی نیت کافی ہے. یہ کویسچن سر میں نے اس لیے کیا کہ نیت تو ہوتی ہی دل کی ہے, ہاں جی, آپ کا رب کا معاملہ ہوتا ہے, زبان سے ادائیگی جیسا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کر کے دکھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے. اچھا مجھے نعمان صاحب کہہ رہے ہیں جو بیک اینڈ پہ ہیں کہ نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ بھی ہے. ہاں جی, وہ تو پھر حج کا حصہ شروع ہو جاتا ہے نا. جی. جب آپ نے میقات سے نیت کر لی لبیک اللہم حجن, تو اس کے بعد آپ نے بیت اللہ پہنچنے تک رستے میں کیا کرنا ہے وہ ابھی ہم نے بتایا. دعا کرے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ جو کلمات ہیں اللہ کا قرب لینے کے لیے یہ پڑھتا جائے, یا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں. تلبیہ کا مطلب کہ اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں, میں حاضر ہو رہا ہوں, اور اللہ کی توحید, اس کی بادشاہت, اس کی قوت اور اس کی طاقت کا اظہار پورے رستے کرتا جانا ہے. خاموش نہیں بیٹھنا, دعائیں کرے, تلبیہ پڑھتا رہے, تکبیرات پڑھتا رہے, تسبیحات کرتا رہے, یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے. تو یہ تلبیہ بیت اللہ پہنچنے تک جاری رکھنا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ پہنچ جاتے تھے پھر تلبیہ کہنا بند کر دیتے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہے. جی ماشاءاللہ. سر اگلا سوال ہے, کیا کسی کمپنی کو اپنی یا اپنے کسی عزیز کی طرف سے حج بدل کی رقم دے سکتے ہیں؟ یہ وہی بات دوبارہ آئی ہے, جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کمپنی والے حج صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں, سب پریشان ہیں. اللہ المستعان. جب پہلے سے آپ کو کنفرم نہیں ہے جی, تو آپ اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اور اماؤنٹ کی بھی کوئی بات نہیں, جس بزرگ کی طرف سے آپ حج کروانا چاہ رہے ہیں اگر وہ ادا ہی نہ ہوا یا اچھی طریقے سے ادا نہ ہوا تو آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ تو اس لیے بھائی اپنے عزیز و اقارب میں سے, بلکہ جو شخص کا حج رہا تھا اس کی اولاد کرے نا, اس کے بہن بھائی کریں. جی, عزیز و اقارب میں سے کسی کو دیکھیں, عزیز و اقارب نہیں ہیں تو طلباء,
उलमाए कराम अपने इलाके के, उनको भेजें, वो आपके लिए बड़ी मुखलसाना दुआएं करेंगे। बड़ी साहब बंदे नजर आने लग जाते हैं। हाँ जी। आप जब सोचते हैं तो आप अल्लाह अलमुस्तान। गिनना शुरू कर देते हैं, ये भी हो सकता हाँ, है, ये भी हो सकता है। तो आप अपने करीबी लोगों को मत किसी कंपनी पर भरोसा करें, वो करेगी नहीं करेगी। और माजरत के साथ हम ऐसी कौम है कि हर फील्ड के अंदर हम पैसा बनाना जानते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने इस हज बदल को बाकायदा बिजनेस के तौर पर डील किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक बंदा एक साल कितने लोगों की तरफ से हज बदल कर सकता है? एक ही करेगा ना। जी जी, वो जिसका कहा है बस वही। जिसका कहा है, जिसकी तरफ से आपको हदिया मिल रहा है, आप उसी की तरफ से जाएंगे ना। लेकिन वो जितने जायद भी मिल जाएं वो सारे के लिए पकड़ लेते हैं। सर ये कैसे मुमकिन है? ये बिजनेस है ना, इसी को कहते हैं करप्शन बिजनेस। अल्लाह, क्या हमारा इसलिए मजहब इस मैं- चीज़ की इजाज़त देता है? मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनियां जिन पर आपको खुद को डाउट है, कन्फर्म नहीं है, मत दें उनको पैसे। इवन आप किसी फर्द के बारे में भी अगर कन्फर्म नहीं है तो उसको भी ना दें। आप उस बंदे को भेजें जो आपके करीब रहने वाला है, जिसकी सीरत और किरदार को आप जानते हैं, जिसके तकवे और परहेजगारी को जानते हैं, जिसका आपको कन्फर्म हो कि ये आपके बुजुर्गों के लिए वहाँ दुआएं करेगा और सही तरीके से हज करेगा। वो ना वो पिकनिक ट्रिप पर निकल जाए और आप इतने पैसे भी दें और फ़ायदा भी कोई ना हो। बट सर इसलिए जैसे आप बचना फरमा रहे हैं, इसका मतलब तो ये है, जो मुझे समझ आया, कि जो कंपनीज हैं सो कॉल्ड, ये तो खैर बड़ी बुरी बात है ये इस तरह करना भी, और मजहब इजाज़त नहीं देता। एक शख्स बगैर बताए चाहे 10 लोगों के नाम के पैसे लेके जा रहा हो। ये धोखा और फ्रॉड हमारी कौम में मौजूद है। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। तो फिर तो सर इस क्वेश्चन का यही बनता है कि किसी कंपनी को ना दें आप हाँ, पैसे। कन्फर्म आप खुद जिस बंदे का सर्च उसको करें, दें। हाँ जी। जो बंदा डिजर्विंग होता है वो आपको नजर आना जिस शुरू हो पर जाता है, आपको पूरा एतमाद हो उसको दें। उसको दें। अपने बच्चों में से भेजें, किसी को बिल्कुल। शरीके हाथ में खुद से क्यों नहीं भेजें, जाते? रिश्तेदारों में से क्यों नहीं भेजें। जाते? अगर उजर कोई है, जिसका हमने हाँ, डिस्कस मतलब किया, अगर कोई उधर है, कोई बंदा मौजूद नहीं है, नहीं फिर है। तो वो तो ये इन कंपनियों पर भी जाकर इतमाद करे। और जिसकी अपनी फैमिली में इतने लोग मौजूद हैं और सब तड़प रहे हैं कि जी हमें को उम्र पर हज पर भेज दे, तो उनमें से किसी को भी भेज दें। ठीक है। बट बल्कि मेरा तो ख्याल है जी कि आप सिर्फ एक दफ़ा इजहार करें अपनी फैमिली में कि हम अपने वालिद साहब की तरफ से हज करवाना चाहते हैं, कोई बंदा जाएगा, मेरा ख्याल आपको कुरान दादी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली मैं आपकी बात से इत्तफाक करूंगा। कैसे हो सकता है आपकी अपनी कि वहाँ फैमिली में जाने के इतने लिए कोई लोग कहे, आ मैंने जाएंगे, वो नहीं कहेंगे भाईजान कुरान दादी करो, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ। और क्या ही अफजल है कि खुद जाएं। हाँ जी, खुद जाएं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं आज के इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी। आई डोंट नो कि मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को किस हद तक इसके बारे में पता था। हज की किस्मों के हवाले से, हज बदल के हवाले से, हज बदल कैसे किया जा सकता है, कौन कौन कर सकता है, कंपनी से कैसे बचा जा सकता है, ये आज हमने डिस्कस किया। इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ों से आगाह किया। मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। कारी अहमद यार हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। सर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, आप भी सर आए, आपकी दी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ले जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा, फिर आज का मौजूद डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।